बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि। नाज़रीन गिरामी, हम लोग फ़रिश्तों पर ईमान की कुछ तफ़सीलात पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू फ़रिश्तों के बाज़ आमाल के मुतालिक जारी थी, जिसमें नंबर 5 पर बंदों के आमाल के लिखने से मुतालिक जो फ़रिश्ते मामूर किए गए हैं अल्लाह की जानिब से, उनका तज़किरा चलने वाला है। तो बंदे जो भी अमल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस काम पर मुकर्रर फ़रिश्ते उसे कलम बंद कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। चुनांचे ये काम करने वाले ख़ुद कुरान के अल्फाज के मुताबिक अल किरामुल कातिबीन यानी बाइज़्ज़त लिखने वाले के नाम से ज़िक्र किए गए हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्ररा दिए गए बहुत ही अजीम कामों से मुताल्लिक़ है। यहाँ मैं अपनी तरफ से इस बात का इजाफ़ा करूँ कि आप गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जिस मकसद से पैदा किया वो क्या है? इम्तिहान लेना। नेक और बद का तौहीद को इख्तियार करने वाले, उसके तकाज़ों की तकमील करने वाले कौन हैं और इसकी मुखालफत करने वाले कौन हैं। ईमान और कुफ्र के इस इम्तिहान में इंसान के एतिक़ाद और अमल की बुनियाद पर फ़ैसला होना है। ज़ाहिर सी बात है कि इस पूरी कायनात का वजूद इस बुनियादी मकसद से जब जुड़ा हुआ है तो इस मकसद की तकमील करने में जो जो चीज़ें मुताल्लिक़ हैं, जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे, वो मकसद की तकमील के लिए बड़ी अहमियत और इफ़ादियत की हामिल है। चुनांचे आमाल का लिखा जाना हमारे इम्तिहान से इस दुनिया की तख्लीक के मकसद से जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के कामिल और मुकम्मल अदल व इंसाफ का ये मज़हर है कि रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए इतमाम हुज्जत के तौर पर बहुत सारे दलाइल व शवाहिद मुकर्रर किए हैं कि क़यामत के दिन जब फ़ैसला किया जाए तो महज किसी बंदे के जहन व दिमाग में ये बात ना आए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इरादे और मशीयत की बुनियाद पर फ़ैसला कर रहा है। हालांकि वो तो इंसाफ, सरापा इंसाफ है। अल्लाह तबारक व तआला किसी से मामूली सा भी जुल्म करने का रवा नहीं रख सकता। अल्लाह की ज़ात इस किस्म के उयूब से पाक है। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला गवाही दे कि फ़लाँ बंदे ने ये अमल किया, ये गुनाह किया, वो इस अज़ाब का मुस्तहिक़ है, फ़लाँ इनाम का मुस्तहिक़ है, तो ये बात काफ़ी थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अदल करने वाला है और अदल के तमाम तकाज़ों की तकमील करने वाला है। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने एक इंतज़ाम ये भी किया कि बंदे जो भी आमाल करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर फ़रिश्ते उसे दर्ज करते हैं। छोटी बड़ी सब बात, जैसा कि अभी आगे तफसील आ रही है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, कुरान की आयत, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हैं कि नामा आमाल के अलावा इंसान के अपने आज़ा व जवारे, उसके जिस्म की खालें, चमड़ियाँ भी गवाही देंगी। इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़मीन के खित्ते और हिस्से जहाँ इंसान ने कोई अमल अंजाम दिया है वो भी अपनी ख़बरों को बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन भी अपनी ख़बरें बयान करेगी, इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने इसका उसे हुक्म दे रखा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के कमाल अदल का मज़हर भी है और ये किरामन कातिबीन इंसानों के आमाल को जो दर्ज कर रहे हैं, ये बहुत ही अजीम और अहम कामों में से है इस एतबार से, जो तो बंदों के तमाम आमाल की निगरानी करते हैं, हिफाजत करते हैं, दर्ज करते हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह इन्फितार में, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, यकीनन तुम्हारे ऊपर निगहबान मुकर्रर हैं, मुहाफिज़ निगरां मुकर्रर हैं। वो कौन है? किरामन कातिबीन, बाइज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में आप जैसा कि देख रहे हैं
کہ فرشتوں کی طرف اس کام کی اضافت کی، نسبت کی۔ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، لیکن یہ اضافت کتابت اور محافظت کی ہے، ریکارڈ کرنے کی، عمل کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کام پر وہ مامور کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن اصل کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کی چند آیتیں ملاحظہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، جو کچھ انہوں نے کہا ہم اسے لکھنے والے ہیں، جو کہیں گے کہہ رہے ہیں سب درج ہونے والا ہے، ہم اسے لکھ لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ لکھنے کی اضافت، لکھنے کے کام کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ہم لکھ لیں گے۔ ہاں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کا یہ ایک بہت نمایاں اور بڑا گناہ کہ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے یہ یہود، ہم اسے بھی درج کر رہے ہیں، اس کا بھی ریکارڈ تیار رکھے ہوئے ہیں۔ وقالہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو سورہ یاسین میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یقیناً ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے مخلوق میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو بھی ہم درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، ان کے آثار اور اثرات۔ ابھی اس ٹکڑے کی آگے تفصیل تھوڑی سی آئے گی، حدیث کی روشنی میں اس کی مزید تفسیر ہوگی کہ انسان دنیا میں جو کچھ نیک عمل یا صدقہ جاریہ کے طور پر دنیا میں چھوڑایا وہ اس میں شامل ہے، اس معنی میں کہ ان کے آثار یعنی پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو بھی ہم لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کو اپنی طرف منسوب کیا، اضافت کی، کیونکہ یہ اسی کا حکم ہے، اسی کی مشیت ہے اور اسی کا ارادہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کے اس عمل پر بھرپور توجہ دلائی ہے اور اس کا خصوصی حکم دیا ہے۔ اس کو بندوں کو اس کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن میں باور کرانا کہ تمہارے ہر عمل کو ہم لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے تقاضے کی تکمیل ہے، فرشتوں پر ایمان کے حکمتوں میں بھی یہ بات بیان کی جا سکتی ہے، وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندوں کو اس میں تنبیہ بھی ہے، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں تنہائی یا اندھیرا ہو یا کوئی اور موقع ہو تو اپنے کچھ اعمال کو، کچھ گناہوں کو چھپا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نگراں فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو، ارادے اور عمل کو درج کر رہے ہیں۔ اس میں میں نے اس سے پہلے ایک مثال دی تھی، بیان کیا تھا کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو پولیس آپ کے سامنے موجود ہے، گورنمنٹ کے، حکومت کے کچھ کارکنان آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا ایسی شکل میں جب حکومت کے کارکنان آپ کے پاس موجود ہے آپ کسی قانون کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کریں گے کیا؟ مثال کے طور پہ ابھی میں نے شاید کسی درس میں بیان کیا تھا کہ گائے کی نسل پر بھی اب پابندی لگ گئی ہے کہ آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب پولیس کے اہلکار اور حکومت کے لوگ ہیں، کیا آپ ان کے سامنے بیل کو ذبح کریں گے؟ ہاں، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں کریں گے۔ یہ حکومت کا اور قانون کا ڈر ہے جو انسان کو اس سے روکتا ہے، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جب ہمارے عمل کو اس کے کارکنان دیکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ کے کیمرے جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آدمی آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ جہاں کیمرے لگے ہیں وہاں چور چوری نہیں کرتے، یہ دنیا کے لوگوں کا ڈر ہے۔ اب اگر یہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہیں، اور ہمارے ایک ایک عمل کو درج کر رہے ہیں، محافظت اور نگرانی کرتے ہوئے اس کو ریکارڈ بنا رہے ہیں، تو کیا ایسا شخص جو واقعی یقین کی حد تک اس بات کو مانے، کیا وہ یہ جرأت کرے گا کہ کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرے
اور اگر بشری تقاضے کے مطابق وہ بہک جائے، ان چیزوں سے غافل ہو کر گناہ کا ارتکاب کر بھی لے، تو یہ احساس کہ فرشتوں نے میرے اس عمل کو درج کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چیز پیش ہوگی، اللہ مجھ سے حساب لے سکتا ہے، یہ اس کو بے چین کرے گی، اسے ابھارے گی اس بات پر کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرے، اس کو صاف کرے، اللہ کے جناب میں سچی معافی مانگے۔ اور یہی عقیدہ تھا کہ عہد اول کے مسلمانوں سے اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی تو فوراً اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، مجھ پر حد جاری کیجیے، مجھ کو سزا دیجیے، مجھے اس گناہ سے صاف کیجیے۔ یہ فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان کے اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل نے گویا اس لکھنے کے معاملے کو خصوصی توجہ دی اور بندوں کو توجہ دلائی، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمومی طور پر بھی بیان کیا کہ اعمال عباد کو، بندوں کے اعمال کو لکھا جاتا ہے، عمومی طور سے بھی اس کا تذکرہ کیا اور تفصیلی طور پر بھی اس کو بیان کیا وضاحت کے ساتھ۔ اما علی وجہ العموم، عمومی شکل میں جو بیان کیا اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ قمر کی آخر کی آیت ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ ہر وہ کام اور عمل جو وہ لوگ کرتے ہیں، لوگ جس کام کو انجام دیتے ہیں، وہ سب زبر یعنی نوشتوں میں درج ہے۔ زبر تحریر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں تو اس کا مفہوم اور تفسیر نامہ اعمال سے کی جائے کہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور بعض علماء اور مفسرین نے اس کو یہ بھی لکھا کہ لوح محفوظ مراد ہے۔ جو بھی ہو، دونوں معنی صحیح ہے کہ لوح محفوظ میں بھی بندے کی تقدیر کے اعتبار سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، چھوٹی بڑی ساری چیزیں، اور جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتی ہے۔ نامہ اعمال والا معنی سیاق و سباق کے مطابق زیادہ قرین لگتا ہے، قرین قیاس، کہ ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ سب کے سب ان کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز، آپ غور کیجئے کہ پہلے جملے میں کیا ہے، کل شیء فعلوہ، ہر وہ عمل جو انہوں نے کیا وہ سب درج ہے، لوح محفوظ میں بھی اور ان کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو رہی ہے، ہر چیز کو درج کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرا جملہ ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، قول کی شکل میں، فعل کی شکل میں، عقیدے کی شکل میں، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے درج ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہاں، اور مستتر کا معنی ہوتا ہے مکتوب، یعنی لکھا ہوا ہونا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندوں کی زبانی میدان محشر کا ایک قول نقل کیا کہ بندہ کہے گا مال ھذا الکتاب، جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، خاص طور سے مجرم کو، ہاں، تو وہ کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ یہ کوئی بھی چھوٹی ہو، نہ چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، سب چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا دنیا میں، سارے اعمال کو وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الا احصاها، سب کو شمار کر رکھا۔ احصاء کا معنی ہوتا ہے وہ اتیان الشیء بحذافیرہ، ہاں، کسی چیز کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل طریقے سے اسے پیش کر دینا، لے آنا، جس کو ہم اردو میں ایک ایک گن کر کہتے ہیں نا، جو ایک محاورہ کہتا ہے کہ میں گن کر بدلہ لوں گا، میں گن کر ایسا کام کروں گا، مطلب کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں۔ تو کسی چیز کا احصاء کرنا مطلب اس چیز کی ایک ایک پہلو کو، ایک ایک زاویے کو سمیٹ لینا، گھیر لینا، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں۔ بندہ یہی کہے گا کہ اس نامہ اعمال نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو اور بڑی سے بڑی بات کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو احصاء کا معنی آ جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ عمومی طور پر بندے کے سارے اعمال نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے سورہ جاثیہ میں کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ اس سے پہلے کی آیتیں آپ دیکھیے، قرآن میں دیکھیے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت کو تم گھٹنے کے بدلے دیکھو گے، ہاں، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا اليوم تجزون ما کنتم تعملون۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی لکھا ہوا تیار کیا ہوا نامہ اعمال، جو ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے سامنے حق بات یعنی سچی بات بیان کر رہی ہے، بالکل سچ بیان کر رہی ہے، بول رہی ہے۔
इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे हम उसे लिखवा लेते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि तुम्हारा ये नामा अमाल जो तुम्हारे सामने पेश किया गया है बिल्कुल सच सच बयान कर रहा है, बोल रहा है, और ये वो चीज़ है जिसे हम तुम्हारे अमाल के जो भी तुमसे सरजद होता था उसको दर्ज करवाते थे, लिखवाते थे। ये आयत उमूम का माना दे रही है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हर चीज़ लिखी हुई है। और फरिश्ते, एक बात ये भी कि फ़रिश्ते उनमें से कोई भी बात अपनी जानिब से नहीं लिखते, बल्कि जिस तरीक़े पे जिस शक्ल सूरत में वो हासिल हो रही है, आप जो अमल कर रहे हैं वो अमल और जिस नीयत से कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, उस मकसद के साथ उसी शक्ल सूरत में दर्ज करते हैं फ़रिश्ते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो शख्स ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा, खैर करेगा, भलाई का काम करेगा, यराह उसे देखेगा, उसका सामना करेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जो ज़र्रा बराबर शर और बुराई के काम को अंजाम देगा वो उसका भी सामना करेगा, उसे भी अपने सामने पाएगा। फ़हाज़ा तामीमुन, ये तामीम है, यानी इसमें उमूमियत का माना पाया जाता है कि ये फ़रिश्ते हर चीज़ को लिखते हैं। अला वजहिल उमूम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की कई आयतों में, जिसमें से बाज़ को बतौर मिसाल पेश किया गया, उमूमी तौर पर इसको बयान किया। कुछ आयतें ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये तफसीली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते चीज़ों को कलमबंद करते हैं, दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, और ये भी बयान करती हैं वो दलील नुसूस कि वो क्या लिखते हैं। चुनांचे सबसे पहली बात इस सिलसिले में नंबर वार बताया कि तफसील से किन किन चीज़ों को, किन किन पहलुओं को कुरान और हदीस ने बताया कि फ़रिश्ते इन चीज़ों को भी दर्ज करते हैं। तो बताया कि कौल और कलाम, एक चीज़, इंसान जो बात बोलता है ज़बान से, जो कलाम करता है, वो फ़रिश्ते दर्ज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, जब दो लेने वाले ले लेते हैं, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश, जो दाएँ और बाएँ जानिब होते हैं। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा ज़बान से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगरां तैयार होता है। यानी जो अल्फाज ज़बान से, मुंह से बंदे के निकलते हैं, जो कलाम करता है, एक एक लफ्ज़ को वो निगरां फ़रिश्ता दर्ज कर लेता है, लिख लेता है। यहाँ इस आयत में कह रहे हैं कि मिन कौलिन में मिन जिन्स का है, तो माना इसका ये होगा कि अय्यु शैइन यकूनु मिनल कलाम, कि कलाम की जो भी शक्ल होती है, जो भी चीज़ होती है, सब चीज़ को फ़रिश्ते दर्ज कर लेते हैं, किसी भी बात को छोड़ते नहीं हैं। नंबर 2, ये अक़वाल को इस दलील से ये बताया इन्होंने कि ज़बान से जो बंदा कहता है वो सब दर्ज होता है। दूसरी चीज़ कि आमाल सालिहा और आमाल तालिहा, अच्छे आमाल और बुरे आमाल, दोनों को भी ये फ़रिश्ते तफसीली तौर पर दर्ज करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है फ़मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़ला कुफ़राना लिसाइही व इन्ना लहू लकातिबून। सूरह अंबिया की आयत नंबर 94 है कि जो शख्स सालिहात यानी नेक आमाल में से कोई काम करता है इस हालत में कि वो मोमिन हो, ईमान की हालत में जो भी कोई भी नेकी का काम करता है, तो ऐसे आदमी की कोशिश की नाकदरी नहीं होती। फ़ला कुफ़राना लिसाइही, उसकी कोशिश और उसके अमल की नाकदरी नहीं होती, उसका इनकार नहीं होता। व इन्ना लहू लकातिबून, और हम उसके उस अमल को, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, नेक अमल जो है उसको हम लिखने वाले हैं। ये आप इस आयत के माना और मफ़हूम को देख रहे हैं कि यहाँ सालिहात की तख़सीस है, यानी खुसूसियत के साथ इसमें नेक अमाल के दर्ज करने का तज़किरा है। यहाँ बुराइयों का जिक्र इस आयत में नहीं है, लेकिन बुरे अमाल के लिखने का भी जिक्र दूसरे मकामात पर है। इसी तरीके से जैसे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वक़ालू मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये सूरह कहफ़ की आयत है कि मुजरिम के सामने जब ये नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा तो वो ये बात कहेगा, ये गुनाहों के ताल्लुक़ से बतौर अफसोस और हसरत के बंदा ये कहेगा कि हाय अफसोस, इस किताब का क्या मामला है, इस नामा अमाल में तो मेरी सारी हरकतें दर्ज हैं, जो कुछ मैंने कारस्तानियाँ की थी कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। अब एक दूसरी बात इस ज़िम्न में ये कह रहे हैं कि फ़रिश्ते नेक आमाल को जो बारीक से बारीक हो उसकी तफसील के साथ लिखते हैं, अलल इजमाल नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है फ़लाँ अमल किया तो उसको मोटे मोटे तौर पर लिख लिया गया, तफसीली तौर पर नहीं लिखा गया। नहीं,
بلکہ اسے تفصیلی طور پر لکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک لمبی آیت کو بطور دلیل یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ عن رسول ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ آیت کا ترجمہ ہوگا کہ اہل مدینہ کو اور ان کے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں کو یہ زیبا نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے، یہ لائق نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاتے۔ غزوہ تبوک کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر لمبا تھا، شدت کی گرمی کا، جو عرب کی اور مدینہ کی سخت شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس شدید گرمی میں وسائل کی قلت کے ساتھ، خشک سالی کے ساتھ لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے یہ سفر درپیش تھا، اور ایک بڑا اور اہم سفر تھا۔ تبوک جو مدینہ سے بہت لمبے فاصلے پر 800-900 کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ ہے لگ بھگ، وہ سفر تھا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مستطیع کے لیے گویا یہ اعلان کیا تھا کہ اس میں شریک ہونا ضروری ہے مومنوں کے لیے، لیکن اس میں جو اہل نفاق تھے وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ واقعہ جانتے ہیں کہ صرف 3 سچے پکے مومن تھے جو بغیر عذر کے اس میں شریک نہیں ہوئے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سماجی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کا حکم دیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہی آیتوں میں کے درمیان آگے پیچھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کی آیتیں بھی نازل فرمائی۔ لیکن دوسرے لوگ جنہوں نے ہیلے بہانے کیے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے لوگ اور جو ارد گرد بستے ہیں ان کے لیے یہ روا نہیں تھا، لائق نہیں تھا، زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ اللہ کے رسول جائیں مصیبت کا سامنا کرنے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے، اور ہم گھر بیٹھے رہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی پیاس لگے اور جو تکان پہنچے اور جو بھی بھوک لگے گی، اور جو کسی ایسی جگہ سے گزرے یا جہاں سے چلے جس سے کفار غصے اور ڈر میں مبتلا ہوں، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لے، یہ مسلمان دشمنوں کی جو کچھ خبر لے یعنی ان کو نقصان پہنچائے یا ان سے مال غنیمت وغیرہ حاصل کرے، ان سب کاموں پر دیکھیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر جو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، یا ان کے چلنے سے کفار کو جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یا کفار کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا کے یا ان سے فائدہ حاصل کر کے، ان ساری چیزوں پر ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محل استشہاد کیا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ان کاموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کے نام عمل صالح یعنی نیک کام، نیک عمل لکھتا ہے، درج کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی سلمہ سے اوپر کی آیت سے استدلال سمجھ میں آ گیا کہ تفصیل کو، ایک ایک چیز کو نیک عمل کے باب میں فہرست میں درج کیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص نکلا ہے تو اس کو جو بھوک پیاس لگ رہی ہے اس کا بھی جو ہے نیک عمل کی شکل میں اندراج ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ کے لوگوں کو کہا، جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے منتقل ہو کر اپنے گھروں کو جہاں وہ رہتے تھے مسجد نبوی سے وہ کافی دور تھا، تو مسجد سے دوری کی بنا پر ان کا یہ ارادہ بنا کہ ہم ان گھروں کو چھوڑ کر مسجد سے قریب اپنا گھر بنا لیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کی طرف تم اپنے گھروں سے جو چل کر آتے ہو، تمہارے قدم چلتے ہیں تو تمہارے قدم یہ مسجد کی طرف جو آتے ہیں اس کو تمہارے نیک عمل کے طور پر درج کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر نماز کے لیے چل کر جا رہے ہیں تو مسجد کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں اس کا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ
کہ ما من عبد مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یمشی الی الصلاۃ الا کتب اللہ عز وجل بکل خطوۃ یخطوها حسنہ، کہ کوئی بھی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پورے آداب کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، پھر نماز کے لیے چلتا ہے، تو ایسے چلنے پر اللہ عز و جل اس کے ہر قدم پر جسے وہ آگے بڑھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، وَيَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، یا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک درجے کی بلندی عطا کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے، اور يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، یا اس کے ذریعے سے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک غلطی کی معافی دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ ہر وہ قدم جو اٹھاتا ہے اور جو رکھتا ہے، اپنا پیر اٹھا کر پیر رکھ رہا ہے زمین پر، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو لکھ رہا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ معاملات میں، کاموں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، دقیق امور بھی ہیں، رب العالمین کے یہاں اسے بھی نیکی کے طور پر درج کیا جاتا ہے، اور جب نیکی کے طور پر درج کیا جاتا ہے تو گناہ کے طور پر بھی درج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفاصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اسے بھی تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، فقیر ہے، اور ہم مالدار اور غنی ہیں۔ ان قریب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے لکھ لیا، ہم اسے لکھ لیں گے، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو ناحق قتل کرنے کو بھی ہم درج کر لیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب او اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا۔ یہاں بھی آپ اس آیت میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑے مال اور اولاد دیے گئے اور میرا ایسا معاملہ ہے، میں تو ایسا ہوں، اللہ کے یہاں چہیتا ہوں، کامیاب ہوں، کیا تو اللہ نے کہا کہ کیا انہوں نے رحمان سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ رکھیں گے اور ان کو عذاب میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت میں ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو اب ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو آپ کی مجلس میں جو بات کہتا تھا، آپ کے پاس سے ہٹ جانے کے بعد اس سے الگ مشورے کرتا ہے، الگ سرگوشیاں کرتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور وہ جو کچھ ان کی راتوں کی جو کچھ بات چیت ہے، چوری چھپے وہ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں یہ منافقین جو آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہیں، جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک برائی کو درج کر رہا ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا لکھا جانا، نیک عمل ہو یا برا عمل، ان کی تمام تفاصیل پر مشتمل ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو دل کے اعمال ہیں، انسان دل میں جو عمل کرتا ہے، کیا فرشتے ان کو بھی لکھتا ہے؟ یعنی دل میں جو ارادے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، دل کے ارادے کی دو شکلیں ہیں۔ ابھی ہم آگے آمن الرسول کے آگے جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اس آیت کے شان نزول میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر انسان کا محاسبہ نہیں کرے گا، حساب نہیں لے گا جو وسوسے کی شکل میں آتے ہیں اور انسان اس کو باہر جھٹک دیتا ہے۔ تو جو وسوسہ اور کھٹک کی شکل میں آتا ہے، خیال آتا ہے، لیکن انسان اس خیال کو اپنے دل میں پنپنے بڑھنے نہیں دیتا، وہ معفو عنہ ہے، وہ انسان کے اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ لیکن جو چیزیں اختیاری ہیں، آپ دل میں اس کو چلاتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا جس کو ہم عزم کہیں، اس پر عزم کر لیتے ہیں، تو یہ اب دل کے عمل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔
جیسے اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ دل میں ہوتا ہے، ایسے ہی برے خیالات یا بری بات کا عزم کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، یہ دل کے اعمال میں شامل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دل کے اعمال اور وہ چیزیں جو ارادے کی شکل میں آتی ہے یا ہم اور ارادے کی شکل میں انسان کے ذہن میں آتی ہے، اگرچہ ان ارادوں پر وہ عمل نہ کرے، ایک بات آپ کے یا میرے دل میں آئی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، پھر آپ نے وہ عمل نہیں کیا، تو کیا فرشتے اس کو بھی درج کرتے ہیں؟ ہاں، تو دلیلیں بتاتی ہیں کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یقیناً تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں، محافظ مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں، اور وہ علم رکھتے ہیں ان باتوں کا جو تم کرتے ہو۔ اب چاہے ہم زبان سے کر رہے ہیں، اعضاء و جوارح سے کر رہے ہیں، یا دل سے کوئی عمل کر رہے ہیں، یہ یعلمون ما تفعلون میں سب شامل ہے کہ وہ فرشتے جو لکھنے کے کام پر مقرر کیے گئے ہیں وہ ہمارے ظاہر باطن ہر عمل سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ تفعلون کہہ رہے ہیں کہ یہ عام ہے، جو اس کے تمام افراد کو، کاموں کے تمام اجزاء کو، جس قسم کا فعل ہوتا ہے، ظاہری فعل ہو باطنی فعل ہو، ان تمام کا معنی اس میں شامل ہے۔ اور اس میں وہ ارادات، وہ خیالات اور وہ تصورات بھی شامل ہے جو بندے کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، اس کے دل میں آتے ہیں، اور ان ارادات اور خیالات کو بھی فرشتے جانتے ہیں اور نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی خصوصی دلیلیں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو، چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہمارے فرشتے ورسولنا لدیہم یکتبون، ہاں، کہ ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے، ہاں، ہمارے قاصدین اس کے پاس موجود ہیں جو اسے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ آیت میں کہا کہ نسمع سرہم، ہاں، ہم ان کے بھید کو بھی، ہاں، آپ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید کو، چھپی ہوئی باتوں کو، راز کو سنتے نہیں ہیں؟ اسی کو ذکر کیا کہ سر کا، راز کا، چھپی ہوئی بات کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جو دلوں میں ہوتی ہیں، ہاں، اور ان چیزوں پر جو انسان سرگوشی کے طور پر چپکے چپکے سے کرتا ہے، ہاں، ایک انسان دوسرے سے چھپاتا ہے، خود جانتا ہے ظاہری طور پر بھی چاہے ہو یا باطنی طور پر، یعنی آپ کے دل کی بات کو بھی راز اور بھید کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو جو آپ تو جانتے ہیں یا کچھ مخصوص لوگوں کو جانتے ہیں لیکن دوسرے انسانوں سے آپ اسے چھپاتے ہیں، ہاں۔ تو اب دل کے اعمال یہ سر کے معنی میں، راز کے معنی کے عموم میں داخل ہے، یعنی آپ کے دل کا جو بھید ہے، راز ہے، وہ بھی ہم سنتے ہیں اور اسے بھی لکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے انسان کے ارادے اور خیالات یا ذہن میں آنے والے کھٹک اور معاملات کو بھی جانتے ہیں اور اسے بھی درج کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں قرآن کی یہ آیت ہے کہ جو شخص اس میں ظلم کے ساتھ الحاد اختیار کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، من یرید، یعنی جس کے ارادے میں، یعنی جس کے نفس کے اندر بطور ارادہ کوئی بات آتی ہے، یہ مسئلہ آتا ہے، یہ الحاد کی بات آتی ہے، تو اب یہ ارادے کا آنا کیا معنی ہے؟ یہ دل کا عمل ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اس دل کے عمل پر بھی نگراں مقرر ہے، اس کو بھی لکھا جا رہا ہے اور اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مشہور ارشاد ہے قرآن مجید کی آیت جو اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر حق، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش کو، بے حیائیوں کو یا بڑے بڑے گناہوں کو، ہاں، حرام قرار دیا، ما ظہر منها، ان میں جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہیں، اور عام گناہ کو بھی، ناحق ظلموں کو بھی، یہ آیت ہے آگے کی۔ اب یہاں اس آیت میں جو ما بطن ہے، جو چھپی ہوئی ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اے ما تب تنہ القلوب،
یعنی وہ گناہ جس کو دل چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فواحش اور بے حیائی گناہوں کے کچھ کام بندوں کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے ظاہراً واقع ہوتے ہیں، کچھ وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ ہاں، تو فرشتے اس چھپے ہوئے گناہ کو بھی درج کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حساب لے۔ اب یہ جو ماں وطن ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دل کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ فرشتے کہتے ہیں قالت الملائکہ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ ہے، وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، وہو ابصر بہ، جملہ مترجمہ ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ سے وہ چیز مخفی نہیں ہے، لیکن فرشتے جب اسے کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارقبوہ، اس کی نگرانی کرو، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، اگر اس نے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا، اس پر عمل کر لیا، تو اس کو اس گناہ کے مثل ہی اس کا گناہ کو درج کرنا، جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی درج کرنا۔ اور اگر اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا، دل میں بات آئی، خواہش ہوئی، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس خیال کو نکال دیا، اگر اس کو چھوڑ دیا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے بدلے میں چونکہ اس نیکی کو، برائی کو اپنے ارادے سے باہر کر دیا، یہ اس کے خیر ہے، نیکی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھنا۔ انما ترکھا من جرائی، یقیناً اس نے اس ارادے کو عملی جامے پہنانے سے جو اپنے آپ کو روکا اور اس کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، وہ میری وجہ سے کیا، یعنی میرے ڈر کی وجہ سے، اس لیے اس کو نیکی لکھو۔ یہ لفظ، یہ الفاظ حدیث کے بالکل ظاہری طور سے صاف صاف بتا رہے ہیں کہ فرشتے ان باتوں کو بھی جانتے ہیں اور لکھتے ہیں جو بندہ جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بڑی پیاری دلیل دی صاحب مذکرہ نے، کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے، ثم يدركه الموت، پھر اسے راستے ہی میں موت آ گئی، ہاں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اب وہ ہجرت کر نہیں پایا لیکن اپنے گھر سے نکلا اسی ارادے اور عزم کے ساتھ، تو اس کے اس عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں واقع ہو گیا، مقرر ہو گیا۔ یعنی اس کے ارادے، اگرچہ وہ عمل انجام نہیں دے سکا، لیکن چونکہ اس نے دل سے پورا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور اس کے لیے اپنی تیاری کر لی تھی، اس کی کوشش کی، لہذا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے ارادوں کو بھی لکھا جاتا ہے۔ ہاں، چنانچہ ہجرت اس شخص کے ساتھ، اس شخص کے نامہ اعمال میں ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے ہجرت نہیں کی، بس صرف ارادہ کیا ہے، ہاں، اور اس کا اجر واقع ہو گیا۔ اب یہاں یہ جو باتیں، یہ جو آخری بحث ہم نے پڑھی اور اس کی کئی دلیلیں دی، اس وجہ سے بھی دی کہ یہاں کچھ لوگوں کی جانب سے یہ اعتراض یا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا فرشتوں کو بھی یہ قدرت ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، علیم بما فی الصدور، کہ دلوں کے بھید کو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اور فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو کیا وہ انسان کے دل کی باتوں کو، باطن کو یا چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں؟ تو یہ کوئی بڑا مشکل یا ایسا سوال نہیں ہے جس سے انسان کو پریشانی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کرامن کاتبین کو ایک کام پر مقرر کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ انسان کے ظاہری باطنی ہر عمل کو درج کرنا ہے، نامہ اعمال میں لکھنا ہے، جب ان کو یہ کام دیا تو جن کو جو کام دیا ہے انہیں اس کام کی صلاحیت اور طاقت بھی عطا کی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان کو علم دیا اور ان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ خود سے بہت ساری چیزوں کو معلوم کر سکیں، جیسا کہ ان آیتوں سے جس میں خود فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس علم ہے، کتنا علم ہے؟ جتنا اللہ نے دیا، اور ان کے اندر وہ کچھ جاننے کی صلاحیت ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاننے کی صلاحیت انہیں عطا کی ہے کہ تمہیں یہ جان کر اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، اس میں کوئی کمزوری نہیں دکھاتے، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔
انسان کچھ کام کو جانتے ہوئے بھی کچھ کام بگاڑ دیتا ہے، فرشتوں سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر فرشتے کو جس کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کام کی پوری قدرت اور صلاحیت دی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، میں صرف 2 جملہ ان کا پیش کر رہا ہوں جو جس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ غیب ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ غیب ہے ہاں اس شخص کے لیے، انسان کے دل کی باتیں، باطن کی باتیں، علیم بما فی الصدور والی جو بات میں جو سوال کی شکل میں آیا اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب اس کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو اس سے مطلع نہ کرے۔ جن لوگوں سے کو بے خبر رکھا ہے ان کے لیے غیب ہے۔ رہے وہ فرشتے جو کتابت دل کے اعمال کو لکھنے کے مکلف ہیں، دل کے اعمال کو لکھنے کی ذمہ داری جنہیں سونپی گئی ہے، تو ان کے حق میں اللہ نے اسے غیب نہیں رکھا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ انسان کی ان باتوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں، ان کے ارادوں اور وسوسوں کو بھی جان سکیں۔ اب وہ کیسے اس سے مطلع ہوتے ہیں، یہ اطلاع رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے نامعلوم ہے، غیر معروف ہے، اور اس پر کوئی وضاحت سے دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، لہذا وہ اس غیب کو، دل کے بھید کو، دل کے ارادوں کو جان جاتے ہیں، اتنا ہم کو ماننا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کا یہی تقاضا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان چیزوں پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق کو بعض خصوصیات اس طرح کی دی ہے۔ خود جن اور شیاطین، جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، دکھائی نہیں دیتی، وہ بھی کئی شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شیاطین کے تعلق سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیاطین انسان کے جسم کے اندر خون کے بہنے کی طرح رگوں میں خون کے ساتھ بہتے ہیں۔ اب شیاطین کو یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو فرشتے تو اس سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کی مشیت کے معاملات سارے کے سارے اللہ کی مشیت اور فیصلے کے تابع ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ کیا۔ اب ہمیں اس کی کیفیت چاہے نہ معلوم ہو، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ فرشتے دل کے اعمال اور باطن کو جب درج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کو جاننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ چوتھی چیز کہ عمل کے لکھنے سے متعلق 1-2 نقطے اور بیان کر دوں اختصار کے ساتھ، کہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے جو اس کا معمول ہے، اگر معمول کے عمل میں کوئی رکاوٹ ایسی پڑ جائے جس میں انسان بندے کی اپنی کوتاہی نہیں ہے، جیسے کوئی بیماری ہو گئی یا سفر اور مرض یا کسی اور عارضے کی وجہ سے وہ شخص وہ عمل نہیں کر سکتا جو تندرستی کی حالت میں اور اپنے گھر مقیم ہونے کی حالت میں انجام دیتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال کو بھی جو وہ نہیں کر سکا لیکن اس کا معمول ہے اور اس کا ارادے میں شامل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وہ اجر بھی لکھتا ہے جو عذر کی وجہ سے اس سے چھوٹ گیا۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے یا مسافر ہو تو اس کے عمل کو ویسے ہی لکھا جاتا ہے، اسی کے مثل لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنے اقامت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ پانچویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ اجر کو بڑھا کر لکھنا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو انعام دیا کہ آپ اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کا کم سے کم 10 گنا ملے گا، اور کچھ چیزوں کو اور بڑھا کر اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے اس پر عمل کیا۔ ہاں، اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کو ایک برائی لکھو، لیکن اگر اس نے نیکی اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے ارادے کی بنیاد پر اس کی ایک نیکی درج کرو، اور اگر اسے عمل میں لے آیا تو اس کو 10 گنا بنا کر لکھو، 1 کے بدلے 10۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو انعام دیا کہ 5 نمازیں پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا، رمضان کے 1 مہینے کا اور شوال کے 6 روزے رکھو گے تو یہ 1 مہینے کا 10 مہینے کے برابر، اور وہ 6 روزہ 2 مہینے کے برابر پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا، 1 کا 10۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اعمال کو بڑھا کر، یعنی نیک اعمال کے حسنات کو گنا در گنا بڑھا کر درج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی بات انہوں نے یہ بیان کی کہ آثار الاعمال، اعمال کے جو آثار ہیں،
میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 نقطے ہیں. ہمارے آج کے درس کا وقت کچھ زائد ہو گیا ہے. یہ 2-3 نکات انشاءاللہ آگے کے ایک مضمون سے جوڑ کر ہم کتابت اعمال سے متعلق جو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, دین پر چلنے اور اسی پر ایمان پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.